बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज फिर जो गाड़ी से कौम से ख़ताब होगा क्योंकि मैं जो है वो शादरा थी और वहाँ पर आज एक बड़ी रैली निकलने जा रही है। अलीम खान साहब और समी साहब जो हैं वो मिलके एक रैली करने जा रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी वो रैली शुरू हो रही है, तो वो देखते हैं कि रैली जो है वो उसका इख्तिताम कैसे होगा। और माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। भी जो मैं प्रिलिमिनरी क्लिप्स देख रही थी उसके अंदर मुझे हैरत होती है जो लोग कहते हैं कि जी यूथ जो है वो नून लीग के साथ नहीं है। वो ठीक है, जीन्स वाले, बहुत हाई फाई सोसाइटी वाले, बहुत अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले जो है वो यूथ शायद हमारे साथ उतनी ना हो, लेकिन वो आम यूथ जो वाकई पाकिस्तान की यूथ है, जिसके मसले पाकिस्तान के मसले हैं, जिसका जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, वो यूथ के क्लिप्स आप साथ साथ देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद में वो यूथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के हर प्रोग्राम में आपको नज़र आती है। और आज जो है एक बहुत बड़ा, एक बहुत अजीम शान, एक बहुत कामयाब जलसा मानसेरा के अंदर हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, जिसके अंदर कायद मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो मानसेरा की बहू भी हैं, उन्होंने वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त ख़ताब किया। और उस पूरे जलसे की जो खासियत है और उस मानसेरा की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। ये इस सीट पे हमेशा कैप्टन सफदर साहब इलेक्शन लड़ते हैं और कैप्टन सफदर साहब बहुत मेहनती आदमी हैं। जो लोग उनसे मिले हैं उनको मालूम है, और जो नहीं मिले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एक बहुत ही दरवेश सिफ्त, एक बहुत सादा तबीयत, एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना शरीफुन नफ्स इंसान है, जो बिल्कुल एक सादी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। हर आम आदमी के साथ अपने हल्के के अंदर उनका राब्ता रहता है। और इसी का आज सबूत था कि एक बहुत बड़ा जलसा, शायद मानसेरा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो आज हुआ है मानसेरा में। और मुझे दिली हमदर्दी है अपने उन तज्जियाकारों से और उन सहाफ़ियों से जो मुस्लिम लीग नून की सियासत भी ख़त्म कर चुके हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो अब किस्सा पारीना समझते थे। उनके लिए मेरी दिली हमदर्दी है। वो चले, उनके लिए सज़ा तो हम क्या तजवीज़ करेंगे, चले सज़ा नहीं, लेकिन कम से कम एक माफ़ी तो मांग सकते हैं ना। जो बैठ कर टीवी पे बड़े बड़े बोल बोलते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो अपने तज्जिए सुनाते हैं, इतनी कटसी और इतना वो भी होना चाहिए कि जब आपका तज्जिया गलत साबित हो, जब आपकी बात गलत साबित हो, तो इंसान को उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए माजरत कर लेनी चाहिए। पर नहीं, कितों मतलब हमारी पाकिस्तान की कौम में तो शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आपने बड़े बड़े बातें की हैं, आपने अपने जो एक दावे किए हैं, ये हो गया है बस हमें पता है, उसके बाद फिर माजरत कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे दो एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार आज हमने जो है ना वो बहुत अनकन्वेंशनल सा क्लिप जो है वो बनाना है, व्लॉग बनाना है, क्योंकि बहुत हम मतलब खुश्क बातें बहुत हम इमरान खान साहब की बहुत कसीदे पढ़ लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी है। और उस मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जब तक इमरान खान की पार्टी है ना पाकिस्तान के अंदर, तब तक हमारा जो फन पीरियड है, जो हमारी रिक्रिएशन है, जो हमारी तफरीह तबाह, देखिए मैंने कैसा लफ्ज़ निकाल के लाई, तफरीह तबाह जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती। अब एक क्लिप आप देखें जिसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी है और बारिश है और वो जो है वो बांदरों की तरह पलसेटियाँ मार रहे हैं। ये कैंपेन हो रही है, आप अंदाजा लगाइए कि ये कैंपेन हो रही है। उसके बाद एक जो है वो रियासत मदीना बनाने वाले और जो आम आदमी की पार्टी हैं, जो आम आदमी के मसाइल से जिनका बहुत लेना देना है, उनकी जो ख़वातीन हैं वो माशाल्लाह कितना रूह परवर किस्म का रक्स फरमा रही हैं इमरान खान के गाने के ऊपर। मुझे रक्स से इतराज़ नहीं है, लेकिन किस तरह का रक्स हो रहा है, किस लिबास में हो रहा है, मर्जी है उनकी, वो कर सकते हैं, वो होगा। और यही फ़र्क है पीटीआई और पीएमएलएन के बीच में। आज अगर आपने मियां नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की तकरीरें सुनी हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी लीडरशिप को जो है वो इल्ज़ाम लगाने की, मेरी लीडरशिप को तू तकार करने की, मेरी लीडरशिप को जो है वो बदतमीज़ी करने की, वैसे तो एक कल्चर भी नहीं है उनका,
ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے اور ان کو عادت بھی نہیں ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی کارکردگی پہ بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو تو اس کے اندر ان کا پورا فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ تھا، خیبر پختونخوا کی ڈیولپمنٹ پہ تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا، وہ 5 جج جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کو ڈیریل نہ کرتے، تو آج جو ہے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو چکے ہوتے، اور جو جتنی بھی موٹر ویز بنی ہیں، جتنی بھی لواری ٹنل ہے یا یہ باقی جو انفراسٹرکچر کے پروگرام ہیں، یہ سارے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے، پچھلی حکومت جو ہے اس نے آ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تختیاں لگائیں، لیکن کسی کی تختیاں لگانے سے منصوبہ تو کسی کا ہو نہیں جاتا نا۔ جیسے صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ میاں نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے، وہ ان کا رہے گا، یہ بے شک اس کو رنگ روغن کر لیں، تحریک انصاف کا بنانے کی جو ہے وہ کر لیں، اس کو بیچ بھی لیں پروپیگنڈا کے تھرو، لیکن یہ فیکٹ تو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ صحت کارڈ شروع کیا تھا، جس کو بھیا شہباز صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کے ہر صوبے تک پہنچایا، ہر حصے تک پہنچایا۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے چونکہ ہماری صوبائی حکومت نہیں تھی تو وہاں پہ وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو منصوبے ہیں یہ ان کی ٹریڈ مارک ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا دل چاہتا ہے، اور اگر ان کو اللہ پاک نے اگلی حکومت دی تو وہ ایئرپورٹ بھی بنائیں گے مانسیرا کے اندر، تالیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کا سسٹم جو ہے وہ بھی مانسیرا میں لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس سے اس علاقے کی یقیناً جو حالت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کی ترقی ہوتی ہے جب ان کے پاس ایئرپورٹ ہوگا، جب ان کے پاس ریلوے لائن ہوگی، اور یہ جب سڑکیں، وہ جو پاگل آدمی ایک پتہ نا آپ کو کہتا ہوتا تھا سڑکیں جو ہے وہ قوموں کی زندگیاں سڑکوں سے ہی بنتی، قوموں کی پوری ترقی اور زندگیاں سڑکوں سے ہی بنتی ہیں۔ سڑکیں نہ ہوں تو آپ مارکیٹ نہیں جا سکتے، سڑکیں نہ ہوں آپ اسکول کالج نہیں جا سکتے، سڑکیں نہ ہوں آپ اسپتالوں میں نہیں جا سکتے، سڑکیں نہ ہوں آپ کوئی کام جو ہے وہ نکل کے کہیں کر سکتے۔ سو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے اعلان بھی کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے انہوں نے تو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا پوری خیبر پختونخوا کی تبدیلی والی حکومت کا، جس کے اندر انہوں نے جو بلین ٹری سونامی سے شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دکھا دیں کوئی ایک درخت جو بلین ٹری سونامی کا، بلین ٹری کا مطلب آپ دیکھیں ارب درخت جو ہے اتھے عرب مطلب جو وہ، اور جو انہوں نے اس کے اندر 2 نمبری کی جو کرپشن کی بلین ٹری سونامی میں، وہ ایک الگ سٹوری ہے جس کے اندر چند پیسوں کے جو پودے تھے وہ کتنے روپے میں خریدے گئے، اور وہ اس کے اوپر نیب جو ہے اس نے ظاہر ہے نیب کا داخلہ بند تھا KPK کے اندر، تو ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا گیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسکول دکھا دیں جو آپ نے کوئی بنایا ہوا ہو، کوئی ہسپتال دکھا دیں، انہوں نے پنجاب کی اگزامپلز دی، PKLI کا جو ہسپتال ہے، جو کارڈیالوجی ہسپتال ہے، جو کوئی بھی ہسپتال جو KPK کے اندر انہوں نے بنائے ہوں، جواب نفی میں ہے۔ تو اسی لیے جو ان کو جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ان سے ان کے کارکردگی پوچھی جاتی ہے، جب کارکردگی نہیں ہوتی تو پھر وہ گالی دینے پہ اترتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالی شروع ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے میٹرو کی بھی اگزامپل دی، انہوں نے کہا اورنج لائن دکھا دو، کوئی بنائی ہے، کوئی کسی کو کوئی ریلیف دیا ہے، کوئی سپیڈو بس چلائی ہے، کچھ بھی، مطلب ایک پوری کمپریہنسو پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کی ترقی کا۔ اور یہ یاد رکھی کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ PTI کی حکومت تھی۔ اچھا، اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں۔ ایک تو جو قرآن پاک کا جو سیاست میں استعمال ہے، میں ہمیشہ اس کے خلاف رہی ہوں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری جھوٹی سچی گواہیاں جو ہے وہ لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر اب یہ جو اسلامی ٹچ ہے PTI کا، اس کا ایک نیا چیپٹر ہے کہ انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے سے قرآن پہ اوتھ لینا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ پہلے کلپس جو ہے وہ KPK کی کچھ جگہوں سے آ رہے تھے، لیکن اب کل تو کمال ہی ہو گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ایک اتنے بڑے معروف وکیل ہیں، جو پڑھے لکھے انسان ہیں، وہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک کو سیاست کے اندر قرآن پاک کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہیں ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے قرآن پاک پہ اوتھ دینا پڑا PTI کے ورکرز کو کہ وہ عمران خان کے وفادار رہیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ گل کتنے تکر پہنچ گئی۔ گل اگر اتنے تکر پہنچ گئی تو میرے خیال صلح کر لیں، ہاں جی، مطلب آصم منیر صاحب مطلب فوج دے کو پیر شہر پھڑ لو، گل ہوں اتنے تکر تہاڈی آ گئی ہے کہ تانوں ہن لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین، یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ قرآن پہ اوتھس لیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے، چونکہ عمران خان میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے علاوہ دنیا میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور یہ اس کی سیاست کی مجبوری ہے کہ اسلامی ٹچ دینا،
دوسرا ہر بندے کو ڈسکریڈٹ کر دینا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی وفاداری جو ہے وہ دیکھی جا سکے. اچھا دوسرا ہم نے سنا ہے کہ جی وہ اپنی جو ہماری ٹائیگر صحافی ہیں صدیق جان صاحب وہ پشاور پہنچ گئے ہیں حفاظتی ضمانت لینے کے لیے، چونکہ انہوں نے جو زبان استعمال کی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف، جو پورا یہ بلے کے کیس کے حوالے سے جو چل رہا تھا جب کیس، جو گندگی، جو غلاظت بکی، جو گالیاں دی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، اس کے اوپر ایک JIT آپ کو پتہ بن چکی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. آج وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدیق جان جو ہے وہ اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں جی. انقلاب لانا ہے انہوں نے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور انہوں نے ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے سیو کرنی تھی، ان کے پاس سیو ہے وہ ایکچولی انہوں نے کر لی بھی سیو. تو صدیق جان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ وہ کھڑکی میں آنے والے ہیں. نہیں آپ کوئی اور مطلب نہ سمجھے، میں نے محاورتاً کھڑکی کا ہے، آپ مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیں. تو اس لیے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت لینے کے لیے گئے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، اور یہ بھی عدلیہ کے ان ججوں کو کہ جن کے چیف کو گالیاں دی گئی ہیں، جن کے چیف کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ کیسے عدلیہ جو ہے اس شخص کو حفاظتی ضمانت دیتی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کے لیے. جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی تھی، تو اس کو ہم ویسے دیکھ کے رکھیں گے کہ ججز اکرام جو ہے اگر انہوں نے اس کو حفاظتی ضمانت دی ہے تو وہ یہ انہوں نے کتنا عدلیہ کا اور اپنے چیف کا نام بلند کیا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد آخری جو میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری جذباتی ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ عمران خان ثانی بن رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے والی زبان، اس کے والی جو ہے وہ شہباز صاحب کا نام بگاڑنا، بدتمیزی کرنا، اپنے بزرگوں کے جو ہے وہ عمر کے، اپنے والد سے کہ عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنانا. تو یہ کافی مطلب مجھے تکلیف بھی ہوئی ویسے دیکھ کے کہ بھٹو شہید کے نواسے کو، بینظیر بھٹو کے بیٹے کو اس لیول تک تو نہیں کرنا چاہیے. وہ عمران خان کا بیٹا نہیں ہے، وہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، اور یہ فرق نظر آنا چاہیے. بہرحال وہ نظر نہیں آ رہا. اور بلاول صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو وہ میں یہ کر دوں گا، میں 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دے دوں گا، میں عام آدمی کی زندگی بدل دوں گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے پہلے کہ آپ 15 سال سے سندھ میں حکومت میں ہیں، آپ نے سندھ کے لوگوں کو آج تک کیا دیا ہے؟ آپ نے وہاں پہ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں نا آپ، وہاں پہ لوگوں کو 300 یونٹ بجلی دے دی آپ نے. وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ آج بھی جانور اور انسان جو ہے وہ کٹھے پانی پیتے ہیں. تھر کے اندر جو ہے وہ آج بھی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو بچے ہیں وہ پیدا ہوئے بچے جو ہوتے ہیں ماؤں سمیت وہ مر جاتے ہیں. آپ نے وہ 10 سال کی مسلسل کرٹیسزم کے بعد کوئی ایک اسپتال بنا لیا ہے، اب وہ اس کے اوپر جو وہ کھلو ہی نہیں رہے جی. اور ان کو پنجاب کے جو ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ DHQ ہے، یا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا اسپتال THQ ہے، یا ایون BHQs ہمارے جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں موصوف جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے قد سے بڑی بات کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بدتمیزی کر کے انہوں نے ایک بائی دا وے کل ایک جلسہ کیا ہے ٹاؤن شپ کے اندر، اور وہ دیکھنے کو جو ہے اچھا مناسب جلسہ تھا سامنے سے، لیکن پیچھے سے جو ہے جب وہ فوٹیجز آئیں تو پتہ چلا کہ پیچھے تک مطلب کم دبئی پہ آسی. اور زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حالات کتنے ماڑے تھے. اور سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ کراؤڈ آیا ہوا تھا وہ پورے پنجاب سے آیا ہوا تھا. وہ لاہور کا جو بلاول بھٹو صاحب کے حلقے کا کراؤڈ ہے وہ نہیں تھا. ہمیں نہیں اعتراض، ٹھیک ہے، لیکن پرابلم ہے اس کے اندر. ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے نا یہ اپنے حلقے میں پڑتا ہے. اب جو آپ نے اکاڑے سے لوگ بلائے تھے، جو قصور سے لوگ بلائے تھے، وہ تو ووٹ نہیں ڈال پائیں گے نا عمران وہ اس کو بلاول بھٹو صاحب کو، تو کام خراب ہو جائے گا ہے جی. تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. برن انہوں نے ایک جو ہے وہ جلسہ کرنے کی کوشش کی. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک کلپ بھی لگایا، کچھ تصویریں لگائیں، اور 2 لڑکوں کی انہوں نے تصویریں لگائیں جس کو انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور ان لڑکوں کا کلپ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے چیئرمین صاحب ہمیں 2,000 روپیہ دے کے یہاں لائے ہوئے تھے، تو ہم تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنسنے کھیلنے آئے ہیں، ہم تو PTI کے لوگ ہیں. تو اس کے میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب تک اطلاع پہنچی نہیں، یا ان کی ٹیم نے چھپا لی ہے ان سے یہ اطلاع کہ وہ جن لوگوں کو یہ لے کے آئے تھے نا ان کی تصویر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہی کر دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ وہ تو بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے آئے تھے. تو لیکن پھر بھی بلاول صاحب جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ بدزبانی کر رہے ہیں، لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. بلاول بھٹو صاحب کی تربیت پہ جو ہے اور ان کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے. اس کو وہ خود ہی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. میرا آج کا بلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے بات ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.